बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें, हर हाल में जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसी ज़ात के करम से, रहमत से आज सब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तमाम चैनल्स के नुमाइंदगान का जो आज प्रेस क्लब के अंदर इस इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब और प्रेस क्लब के सारे मेंबरान का भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तमाम चैनल्स के नुमाइंदगान का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मैं इनका तारुफ भी करवा देता हूँ, इनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरी दाईं जानिब राना यासिर साहब बैठे हुए हैं जो कि चेयरमैन हैं इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। इसके साथ साथ रीजनल डायरेक्टर उस्मान साहब बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, और उनकी दाईं जानिब बिलाल साहब मौजूद हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। इसके साथ साथ मेरी बाईं जानिब रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं, आसिम रफ़ीक साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। इसके साथ साथ मियाँ इमरान रियाज साहब बैठे हुए हैं जो प्रीमियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, प्रीमियर लॉ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे उमर फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं जो एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चौधरी शकील साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं बाईं जानिब जो कि एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर ऑपरेशंस भी हैं। तो मैं इन तमाम दोस्तों का इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज जिस किस्म के हालात से हम सब गुज़र रहे हैं, इन हालात और इस मुश्किल वक्त के बावजूद ये तमाम दोस्त हमारी दरख्वास्त पे लाहौर से बाहर से तशरीफ़ लाए। मैं इन सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और जहाँ तक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, बड़े अरसे से ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो स्कूल्स का निज़ाम है जो कि प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक चल रहा होता है, और फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉलेजेस का जिसके अंदर इंटरमीडिएट की ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की जो है वो पढ़ रही होती है, और फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी का जिसके अंदर सेमेस्टर प्रोग्राम की, ग्रेजुएशन की और मास्टर लेवल की क्लासेस हो रही होती हैं। इवन कॉलेजेस के अंदर भी ये क्लासेस होती हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएट होकर क्लासेस करवाई जाती हैं। तो ये दोनों लेवल पे मुख्तलिफ यूनियंस ऑलरेडी एसोसिएशंस काम कर रही थी। बड़ी अशद ज़रूरत थी कि कॉलेजेस लेवल पे जो ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज़ायद जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खासी तादाद है। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि हमारा भी एक ऐसा प्रॉपर पैनल हो जिसके ऊपर हम ना सिर्फ बेहतर काम करने के लिए इकट्ठे होकर चल सकें, बल्कि इसके साथ साथ जब कभी कोई चैलेंज आता है तो उन चैलेंजेस के अंदर भी हमें गवर्नमेंट से जो हमारे कोई जायज़ मुतालबात हैं उन तक पहुंचाने का हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन की आज ये पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका कि नाम आपका एक एब्रीवेशन बनता है, जो ऑन एंड ऑफ अपने मसाइल बेहतर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक और जो हमें चैलेंजेस आते हैं उनको बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन बेहतरीन तरीके से पहुंचाने में कामयाब हों। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पहला एजेंडा वो ये है कि एक तो डिमांड्स रखने से पहले, अपनी जायज़ मुतालबात, गुजारिशात रखने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों के बिहाफ पे ये ओपन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मैं उन तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं आप सबके तवस्सुत से कि अल्लाह न करे, अभी तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो कोरोना की जो वबा है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, रहमत से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से स्पाइक नहीं आ रही, बहुत तेज़ी से इसके जो पेशेंट्स हैं उनका इजाफ़ा नहीं हो रहा। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, इसकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है, खुदा न खास्ता, तो हमारे सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो इंशाअल्लाह वो क्वारंटाइन सेंटर्स बनने के लिए अवेलेबल होंगे। और जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इन सब के कॉलेजेस में समेत हमारे कॉलेजेस में हम कम अज़ कम 12 से 15 हज़ार लोगों को
کوارنٹائن سینٹر پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم ہر طرح گورنمنٹ آف پاکستان کی، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس بھی قابل ہمیں، ہماری تمام عمارتیں، ہمارا سٹاف ممبرز، ہماری تمام ٹیم، ہمارے تمام اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہر طرح سے، جس طرح سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے سپورٹ لینا چاہے گی، ہم انشاءاللہ اس کے لیے ضرور حاضر ہوں گے۔ تو پہلا تو آج یہ تھا کہ میں آپ سب کے توسط سے یہ بات سب تک پہنچا سکوں۔ دوسرا، اس وقت 70% سے زیادہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ ان کی پوزیشنز لے کر آنے میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج میڈیکل کالجز کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اگر ہم کہیں پہ بھی جا کے ایک خاص تعداد پتہ کرتے ہیں جن بچوں کے میرٹ بنتے ہیں، تو وہ انہی مختلف پرائیویٹ کالجز سے نکل کے وہ بچے جو ہیں وہ ان اداروں میں پہنچتے ہیں۔ تو ہم ایک بہترین طریقے سے ایک بہترین کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ صرف ان 70% طلبہ کو پڑھا رہے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ادارے صرف 100 روپے کی فیس لے کے ان بچوں کو 2 سال، جو بچے جن کے نمبر اچھے ہیں، وہ بچے جو نیڈ بیس جن کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کو صرف 100 روپے میں 2 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے ادارے الحمدللہ ان اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے جو بھی کوئی نیڈ بیس اسکالرشپس کی جو ریکوائرمنٹ بچوں کی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہمارے تمام تعلیمی ادارے ہر طرح سے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہاں ایک بات میں ضرور شیئر کروں گا کہ جب ہم اپنے پرائیویٹ کالجز کی پر اینم پر اسٹوڈنٹ ایوریج نکالتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، وہ 30-32 ہزار روپے سالانہ سے زیادہ نہیں نکلتی، اور اتنی فیس لینے کے باوجود یہ تمام تعلیمی ادارے بہترین ایئر کنڈیشن کلاس رومز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہترین اساتذہ کرام پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے ان بچوں کی تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر میں 32,000 یا 30,000 روپیہ سالانہ کی بات کرتا ہوں تو یہ شاید 2,500-2,500 روپیہ مہینہ فی بنتی ہے۔ اس کے باوجود یہ تمام ہماری اس ایسوسی ایشن کے ممبر کالجز جو ہیں وہ شب و روز بہترین طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اس ملک و قوم کے جو معمار آنے والے، اس ملک و قوم کا جو آنے والا کل ہے، ان کی زندگیوں میں بہترین کنٹریبیوشن جو ہے اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے مختصر سے کچھ مطالبات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اگر یہ مطالبات نہیں پورے ہوں گے تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ پرائیویٹ کالجز کے جو لوگ ہیں وہ کہیں اپنے سٹاف کو اپنے اداروں سے نکالنا نہ شروع کر دیں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ جو لاکھوں اساتذہ کرام پورے پاکستان میں پرائیویٹ کالجز کے اندر پڑھا رہے ہیں، جن کی تنخواہیں جو اوسطاً ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپے بنتی ہیں، اس قدر سفید پوش یہ اساتذہ کرام ہیں کہ یہ تو بیچارے کسی راشن کی لائن میں لگ کے راشن بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی اس ایریا کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر بڑی عزت ہے، اور یہ اس مزدور کی طرح کسی بھی لائن میں لگ کے راشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب ہمارے جائز مطالبات نہیں پورے کرتی تو ہمیں یہ خدشہ ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ تعلیمی ادارے مجبور نہ ہو جائیں ان اساتذہ کرام کو نکالنے کے لیے۔ تو پہلی جو انتہائی اہم گزارش ہے ہماری وزیر اعظم پاکستان سے، اور یاسر ہمایوں صاحب ابھی مجھے پتہ چلا کہ جی کل سے ہی انہوں نے کام شروع کیا ہے امریکہ سے واپس آ کے، وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے اور تمام وزرائے اعلیٰ سے، شفقت محمود صاحب سے میری یہ انتہائی اہم گزارش ہے کہ فرسٹ آف آل تو ہمیں انتہائی آسان طریقے کے ساتھ، آسان شرائط کے ساتھ ہمیں لون پرووائڈ کیے جائیں۔ گورنمنٹ نے تو اناؤنس تو کر دیا، ہم میڈیا پہ سن تو بہت زیادہ رہے ہیں کہ جی لون، کوئی ایک لون بھی ابھی تک سینکشن نہیں ہوا، اور یہ جو کالجز ہیں یہ پچھلے ماہ 10 مارچ کے بند ہو گئے ہیں، تو آج کی تاریخ تک ان کو بند ہوئے 1 ماہ 20 دن ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ اپلیکیشن دیں گے، کچھ کلیکٹرل جمع کرائیں گے، اس کے بعد 15 دن لگیں گے، اور پھر بھی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کوئی ایسی کلیئرٹی اس وقت تک بالکل موجود نہیں ہے۔ تو یہ نعروں کی حد تک تو سرکار کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایک تعلیمی ادارہ ایسا اس وقت پورے پاکستان میں نہیں ہے جس کو کوئی 1 روپیہ بھی کسی بینک کی طرف سے لون دیا گیا ہو۔ تو پہلی تو ہماری انتہائی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آسان شرائط پر لون جو ہیں وہ دیے جائیں، وداؤٹ کولیٹرل دیے جائیں۔
مطلب میرے ساتھ یہاں پہ اس وقت ایسے دوست موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے ایک کالج کھولا ہے. وہ کتنا عرصہ اس کے معاملات، اس کے اخراجات، اور جن کو کالج کھولے صرف 1 سال ہوا ہے. میں کو بہت بڑے بڑے برانڈس کی یا بہت بڑے بڑے کالجز کی بات نہیں کر رہا جن کو کام کرتے کرتے بے بہا سال ہو گئے ہوں، وہ ایک اپنی جگہ معاملات ہیں. لیکن جن کو ادارہ کھولے صرف 1 سال ہوا ہے، وہ کہاں سے ان کی تنخواہیں اور کہاں سے ان کے معاملات کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جی ہمیں آسان شرائط پہ لون پرووائڈ کیے جائیں. دوسری جو ہماری انتہائی اہم گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بجلی کے بل ہیں، ہمارے جو گیس کے بل ہیں، بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرکار معاف کر دے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو کم از کم 3-4 ماہ کے لیے مؤخر کر دیں. ابھی تک کسی بندے کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بل آنا ہے کہ نہیں آنا. بھلے وہ میرے گھر کا بجلی کا بل ہے، بھلے آپ کے گھر کا بجلی کا بل ہے، بھلے کسی تعلیمی ادارے کے بجلی کا بل ہے یا گیس کا بل ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بنے گا کیا، بل آئیں گے نہیں آئیں گے، کب آئیں گے، کب جمع کرانے، کیا کرنے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ کم از کم 3 سے 4 ماہ جو ہیں وہ یوٹیلیٹی بلز کو مؤخر کیا جائے. اگر تو سرکار معاف کرتی ہے تو یہ تو بہت بڑا قدم ہوگا، کیونکہ یہ وہ اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے اس ملک و قوم کے بچے پڑھا رہے ہیں، کہ وہ باہر سے بچے نہیں یہاں پڑھنے آ رہے ہیں ان کی تعلیمی اداروں میں. تو کم از کم یوٹیلیٹی بلز. اور حیران کن بات آج یہاں میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کمرشل بل بھرتے ہیں. وہ جو ہمیں جو بل چارج کیا جاتا ہے، وہ بل چارج کیا جاتا ہے ایک ٹیکسٹائل مل کا. ہمیں جو بل چارج کیا جاتا ہے وہ چارج کیا جاتا ہے کسی بہت بڑی انڈسٹری کا، جس کے اندر جو ہے وہ شاید کوئی لاکھوں لوگ، کوئی ہزاروں لوگ اس انڈسٹری کے اندر، اس ایک فیکٹری کے اندر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوں. تو جو بل اس فیکٹری کو چارج کیا جاتا ہے، سیم وہی بجلی کا بل، سیم وہی گیس کا بل جو ہے وہ اس 4 سے 6 کنال کے جو کالج ہیں اس کو چارج کیا جاتا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو بجلی کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کے اندر کم از کم 3 سے 4 ماہ کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں دیا جائے. تیسری اہم جو گزارش ہماری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیلریز ہیں، جو ہم سٹاف کو سیلریز دیتے ہیں، ان کے اندر گورنمنٹ ہمیں کم از کم 50% سپورٹ دے. وہ بھلے 1 مہینے کے لیے دے، 2 مہینے کے لیے دے، 3 مہینے کے لیے دے، تاکہ ہمارا سارا سرکل، ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیری آن ہو سکے. چوتھی انتہائی اہم گزارش کہ جو ہمارے موسٹلی ادارے کرائے کی عمارتوں میں موجود ہیں، جو رینٹل بلڈنگز کے اندر موجود ہے، جن کا کرایہ 2 لاکھ سے لے کر کم و بیش کوئی 7 لاکھ روپے تک کی عمارتوں کے اندر وہ موجود ہیں. تو میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے رینٹلز ہیں یہ کم از کم پہلے لیول پہ ہمارے 50% مالکان سے آف کروائے جائیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضرور شیئر کروں گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے کرائے میں کمی کر دیں گے مالکان کے، یا وہ کرائے ان کو کم ملیں گے تو کوئی نقصان ہوگا. حالانکہ بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ آپ ان مالکان کو ان کے جو ٹیکس ریبیٹس ہیں وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، آپ ان کو ویلتھ ٹیکس میں ریبیٹ دے سکتے ہیں. آپ کے پاس 36 طریقے ہیں کہ کسی کی بھی جیب سے پیسے نہ نکلیں اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ سوچنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. جب تک نیت نہیں ہوگی تو کوئی آئیڈیا بھی نہیں آئے گا. تو میری یہ سرکار سے گزارش ہے کہ ہمارے جو رینٹلز ہیں ان میں 50% ہمیں کم از کم جتنے وقت کے لیے سارے تعلیمی ادارے بند ہیں اس کے اندر ہمیں 50% جو ہے وہ ریبیٹ لے کے دی جائے مالکان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 5 ماہ کے لیے ہمارے رینٹلز جو ہیں ان کو مؤخر کیا جائے، اور بعد میں وہ آسان اقساط میں ہمیں اجازت دی جائے، آسان اقساط کے اندر وہ ہم جو مالکان ہیں ان کو وہ ہم کرایہ جو ہے وہ پے کر سکیں. تو یہ کچھ بڑی مختصر سی، ویسے تو بہت ساری ہمارے پرابلمز ہیں جو آلریڈی یہ تعلیمی ادارے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک کالج کے اندر آن لائن ایجوکیشن کے لیے ٹیچرز اکٹھے ہوئے تو ڈی سی او صاحب نے اپنی مشہوری دکھانے کے لیے نہ صرف وہاں چھاپا مار کے اور ٹوٹل 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ کوئی 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹوٹل 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر پرچہ بھی دے دیا اور بعد میں اپنے پیج پہ بھی اس کو شو کر دیا کہ جی یہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہم نے ایک پڑھاتے ہوئے، اور جو ہم آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، مطلب وہاں پہ کوئی میلہ نہیں ٹھیلا نہیں لگا ہوا.
مطلب آن لائن ایجوکیشن کے لیے ٹیچر اکٹھے ہوئے ہیں. آخر اکٹھے ہوں گے تو بچوں کو ہم اچھے طریقے سے ان تک ایجوکیشن پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ پرچے بھی ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. مطلب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی پچھلے دنوں بڑا ایک بات سننے میں ملی کہ جی اسکولوں کے اندر 20% جو ہے وہ ریبیٹ دیا جائے. بھائی بات کالجز کے ساتھ آپ شروع کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا بوجھ سرکار اٹھائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا بوجھ والدین اٹھائیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا بوجھ ہم اٹھائیں. یہ مل کے ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے. تو میری ایک بار پھر تمام چینلز جو آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہمارے 4 نکات جو ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے توسط سے بہترین طریقے سے انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان تک, عمران خان صاحب تک, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تک, شفقت محمود صاحب تک اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب تک یہ بہترین طریقے سے ہماری یہ 4 گزارشات جو ہیں وہ پہنچیں گی. اور یہ تعلیمی ادارے بہترین طریقے سے تبھی اس ایجوکیشن کو کیری آن کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے جب گورنمنٹ ہمیں ان 4 لیولز پہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے, ہمیں سپورٹ کرتی ہے. تمام میڈیا نمائندگان کا بہت زیادہ شکریہ کہ اس مشکل وقت میں کافی مشکل ہے, موومنٹ آنا جانا کافی خوف و ہراس ہے. تو میں آپ سب کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں. آپ پہ کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ آپ نے گورنمنٹ سے لون کی بات کی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے تعلیمی اداروں کے مالکان اربپتی بھی ہیں. بالکل ہے. آپ نے ایک ساتھ پورا تعلیمی ادارہ کھولا اور اس کو اس میں کوئی آپ تفصیل کریں کہ اچھا پہلے میں ان کا میں پہلے ان کی آپ نے ایک دوسری بات ایک اور آپ نے کی کہ گورنمنٹ کی جیب سے کچھ نہیں نکلے گا, تو جو والدین ہیں 20% اس کو ڈسکاؤنٹ کی بات کی گورنمنٹ, تو آپ نے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہم نہیں مانتے. تو والدین تو تعلیمی اداروں کے مالکان کی نسبت بیچارے اتنے خوشحال بھی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں جو بات آپ نے کہی کہ کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو ارب پتی ہیں اور بہت امیر ہیں. بات یہ ہے کہ بالکل ہیں, جن کا سرکل بڑا ہوتا ہے آبویسلی ان کی پیمنٹس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2, جب آپ کا سرکل ہی نہیں چل رہا ہوگا نا تو ایک حد کے بعد آپ اگر آج ریسنٹ دیکھیں تو آپ کو کوئی بڑا بندہ اس جو عمران خان صاحب نے احساس پروگرام بنایا, رزاق داؤد صاحب کے علاوہ آپ مجھے نام لیں کسی بندے نے آ کے یہ کہا جی میں 1 ارب روپیہ دیتا ہوں. سب کی جان نکلی ہوئی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پروڈکشن, یہ معاملات کب دوبارہ شروع ہونے ہیں. اور وہ جس کے پیسے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ لپیٹ کے بیٹھ گئے. تو مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ وہ ارب پتی والوں کے ساتھ گورنمنٹ کیا کرے گی. ان سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایریا ٹو ایریا دیکھ کر, پرسن ٹو پرسن دیکھ کر, معاملات کو دیکھ کر جو ہے. اور یہ کوئی 6 مہینے کا لون تو ہم سرکار سے مانگ نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے بھائی یہ جو 2-3 مہینے کی جو تنخواہیں ہیں, یہ جو ہمارے مسائل ہیں, یہ جو رینٹلز ہیں, اس کو مل جل کے ہماری بات سن کے اس کو ریزالو کیا جائے. تو جن کے پاس ہے ان کو ضرور ایمان کے ساتھ اس پہ بات کرنی چاہیے اور ان کو دینی بھی چاہیے. اور ایسی تعلیمی ادارے بھی ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن 50% تنخواہیں کر دی ہیں ابھی انہوں نے بہت سارے پیسے ہونے کے باوجود. تو یہ کچھ مل بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ بہتر طریقے سے نکل پائے گا. آپ محترمہ ایک سوال آپ کچھ پوچھ رہی تھیں. اچھا بالکل اینول نہیں لی جاتی, میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. بالکل اینول نہیں لی جاتی. یہ 3 سے 4 ایک ساتھ ہوتی ہیں, اور بعض جو ہمارے پاس ضرورت مند آ جائے تو اس کی ماہانہ ایک ساتھ بھی ہم کر دیتے ہیں. تو ہماری ابھی بھی 40% فیس پینڈنگ میں تھی جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارا ہوا. تو ہم تو اس کے باوجود تنخواہیں بھی دے رہے ہیں الحمدللہ, اور اپنا سرکل بھی جو ہے اس کو رن کر دیکھیں جی. جب گورنمنٹ جو ہے ریلیف کی صورتحال تو یہ ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے 1 روپیہ بھی نہیں آیا. تو ریلیف تو تب ہو جب کوئی آنے کا سلسلہ شروع ہو. تو ابھی تک تو فی الحال تو ٹوٹل ریلیف ہے. ہم تو کسی کو سٹریس بھی کرنے کو ہمارا من نہیں کرتا, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ مسائل ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل گورنمنٹ کے پاس تو ہے لیکن عام والدین کے پاس نہیں ہے. تو ہم تو نہ ان کو سٹریس کر رہے ہیں, پہلی بات بالکل سٹریس نہیں کر رہے. ہم نے ان کو پیغام ضرور بھجوایا, لیکن جو کوئی اچھے ہیں وہ اگر جمع کرا گئے ہیں تو ان کے ہم تھینکفل ہیں, لیکن جو نہیں آئے تو ہم ان کو سٹریس نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے. ہاں جب گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کر رہی ہوگی تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے,
پھر ہمیں بالکل کوئی پرابلم اس دوران ٹیچرس کو آپ سیلری دیں گے سب کو؟ ابھی تک تو دے رہے ہیں نا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہ تعلیمی ادارے ہیں وہ تو 10 مارچ سے بند ہو گئے ہیں. باقی سیٹ اپ تو تھوڑا لیٹ بند ہوا نا، 23, 24, 25 مارچ کو بند ہوا. تعلیمی ادارے تو 10 مارچ سے بند ہو گئے. تو اس حساب سے تو 1 مہینہ 20 دن تو ہو گئے ہوئے ہیں آلریڈی. تو اس دوران الحمدللہ سیلریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور ہماری نیت بھی یہی ہے. لیکن کس حد تک ہم جب کیش ہی ارینج نہیں ہوگا، کیش کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہوگی، تو سرکل چلانا مشکل ہو جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور ہنگامی طور پہ بلا کر آپ کو یہ ایسوسیشن بنانی پڑ گئی. اس سے پہلے، آج سے پہلے آپ نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا یہ تمام معاملات کو لے کے؟ کیا وہ آپ کو سننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو پلیٹ فارم ہی یہ سمجھ آیا کہ آپ ایسوسیشن بنا کر گورنمنٹ تک اپنا کام؟ دیکھیں، میں ایک آپ کے توسط سے نا ایک بات یہاں پہ اور اہم شیئر کرنا چاہوں گا. آپ حیران ہوں گے، جب ہم کوئی کالج بناتے ہیں نا کسی اچھی جگہ پہ، تو ہمیں ٹی ایم اے کی طرف سے کروڑوں روپے کا کمرشلائزیشن کا بل آ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو اپنی ایوریج بتائی ہے کہ 30 سے 32 ہزار روپیہ سالانہ ایوریج ہے، جو 2 سے 2.5 ہزار روپیہ پر منتھ بنتی ہے. تو ہمارے اس کے ساتھ ساتھ اور بے بہا مسائل ہیں. مطلب ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ ڈی پی آئی کالجز کے حضرات نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ کو اگر گریجویشن کی ایفیلیشن چاہیے تو آپ ایچ ای سی کے پاس جائیں. ایچ ای سی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ڈی پی آئی کے پاس جائیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. تو ہمارے بے بہا مسائل ہیں. لیکن ابھی کیونکہ بہت زیادہ پانی سر سے اوپر ہو رہا تھا، کافی زیادہ چیلنجز سے، تو ہمیں فوری ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اپنی بات کنوے کریں. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بیٹھ کے، وہ ایپٹما کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، ایپٹما کی وہ بریفنگ بھی لیں گے اور بھی کریں گے. لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کم فیسوں میں پڑھ رہے ہیں، نمبر اچھے لے رہے ہیں، ادارے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہاں کے لیے ٹائم نکلنا مشکل ہے. اللہ کرے جب آپ کی خبر وبر چلے تو اللہ کرے وہ ہمیں بھی کوئی 5-10 منٹ دیں، ہمارے بھی مسائل میں بیٹھ کے سن سکیں. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہا کہ فیسیں جو ہے وہ نہیں ملی، تو اس کے اوپر آپ نے کرایہ میں بھی ریلیف مانگ لیا، بجلی کے بل میں بھی ریلیف مانگ لیا، پھر آپ نے قرضے بھی مانگ لیے. تو یہ صرف ہم نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے متعدد ادارے انہوں نے تو اخراجات اس طرح کم کیے کہ ٹیچروں کی تنخواہیں جو ہے وہ 50% کرنی ہیں. تو آپ نے تو اخراجات ویسے ہی کم کر دیے ہیں، بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو کے رہ گئے ہیں. تو نہیں، ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی سرکولر نہیں نکالا جس پہ ہم یہ کہیں کہ جی 50% تنخواہیں دیں. ہم کالجز نے ایسا ہی کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. میں آپ کی بالکل آپ ٹھیک بات کریں، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو 40% فیس رہتی ہے، وہ اگر آپ 32,000 روپے کا 40% نکالیں تو وہ 16-17 ہزار روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے، 16-17 ہزار کو آپ اگر نمبر آف اسٹوڈنٹ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. اور ہم کوئی ریلیف کو 6 مہینے کا تو سرکار سے مانگ نہیں رہے. ہم تو یہ اللہ کرے یہ انشاءاللہ مہینے تک کھل جائے. لیکن جو ہمارا اتنا بڑا بیک لاگ ہے، جس میں 1.5 مہینہ پچھلا ہے، 1-1.5 مہینہ اگلا ہے، آلموسٹ 3 مہینے بن جاتے ہیں. ان 3 مہینوں کے اندر ساتھ اس کی گرمی کی چھٹیوں میں تو اکثر کالجز جو ہیں وہ سیلری نہیں دیتے ہیں ساتھ. نہیں بالکل ہم دیتے ہیں. جتنے لوگ جن کا سال پورا نہیں ہوا تھا ان کو سیلری ملتی نہیں ہے. اسکول شاید نہ دیتے ہوں، لیکن میرے ساتھ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کا الفاً کہہ سکتا ہوں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ تنخواہیں دیتے ہیں. یہ بالکل گرمیوں کی چھٹیوں میں تنخواہیں دیتے ہیں. وہ بالکل تنخواہیں ہماری رکتی نہیں ہیں. اور ہمارا، آپ حیران ہوں گے، ایک اور چیلنج کیا آیا ہمارا. اپریل کے اندر ایڈمیشن شروع ہو جاتا ہے. جو نیا سال ہے اس کی پری کلاسز کا ہمارا سیشن شروع ہو جاتا ہے، جو کہ کرونا کی وجہ سے وہ بھی رک گیا. اور ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ بیچارے شام کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، تو پھر ملا کے کو 50-60 ہزار روپے بنا کے وہ عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. 60,000-70 ہزار، جس کی بہت اچھی ٹیوشن ہے وہ زیادہ. تو ٹیوشن سینٹر بھی بند ہو گئے. اس کی جو ہوم ٹیوشنز تھیں یا وہ جو ایکسٹرا سپورٹ دیتا تھا وہ سب بند ہو گیا. تو یہ ایک چیلنج تو بہت بڑا ہے. دیکھیں، یہ جتنے مطالبات ہم نے رکھے ہیں، اس میں سے یہ مطالبات کو 6-8 مہینے کی سپورٹ کے لیے تو نہیں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے مشکل ہیں، اس کے اندر گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کرے تاکہ ہمارے فنکشنز جو ہیں وہ اسموتھلی چل سکیں. تھینک یو ویری مچ جی، آپ سب کو بہت شکریہ.